पाकिस्तान की 60% आबादी का हिस्सा नौजवानों पे मुश्तमिल है। यहाँ पे बहुत वसाइल मौजूद हैं। आज के दौर में जब हर चीज़ डिजिटल है तो आपके पास ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोगों के साथ रवाबित कायम करने का मौका है, जो आज से पहले हमारी पिछली नस्ल को नहीं मिला था। और इसी मौके को बुनियाद रखते हुए पाकिस्तान के रोशन और बेहतर कल के लिए आज अपना कल कुर्बान कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। और हमारा इस शो का पर्पस ही यही होता है कि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सके, कुछ ऐसा फ़ायदा पहुंचा सके जो आपको और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मकसद भी पूरा कर सके। समटाइम्स हम बात करते हैं अपने इस शो में एजुकेशन से रिलेटेड, समटाइम्स हम बात करते हैं IT से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, यानी डिफरेंट गेस्ट को हम बुलाते हैं ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद शहबाज साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूथ जनरल असेंबली के। सबसे पहले हम उन्हें वेलकम करते हैं और हम उनसे जानेंगे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, क्या बेसिक उनका मकसद क्या है। इंसानी हकूक़ के वकील हैं तो क्या काम कर रहे हैं वो इंसानियत के लिए और किस तरह के उनके एक विजन है, और इनकी मिनिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरह से यूथ के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं फ़ाहद को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फ़ाहद। फ़ाहद, बहुत ही अच्छी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑन एंड ऑफ मैं देखती रहती हूँ, डिफरेंट काम है, पाकिस्तान में भी है, इंटरनेशनली भी है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ हमारे ऑडियंस को आप खुद भी बताएं थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आप किन चीज़ों को ज़्यादा लेकर चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब बात करते हैं पाकिस्तान में तो हमें सबसे बड़ी तादाद में जो पॉपुलेशन के लिहाज से मिलते हैं तो वो नौजवानों की तादाद मिलती है। बिल्कुल 60% से ज़ायद हमारे पास नौजवान हैं। ठीक है, अगर हम UNDP की रिपोर्ट का जायज़ा लें तो उसमें भी हमें ये चीज़ नज़र आती है कि सन 2048 तक जो पाकिस्तान के इंतखाबात होंगे जिसके नतीजे में क़यादत सामने आएगी, उस क़यादत का भी फ़ैसला ये नौजवान करेंगे जी। तो सबसे पहले जब हम अपने इन नौजवानों की बात करते हैं तो 18 से लेकर 24 साल की उम्र, ये वो है कि 18 साल में आपको पाकिस्तान के एक शहरी का लक़ब मिल जाता है, जिस बुनियाद पे आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, लेकिन आपके पास इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 साल है। तो ये जो एक गैप है 18 से लेकर 25 साल के दरमियान, इसको पूरा करने के लिए हमारा यूथ जनरल असम्बली का जो क़याम था वो मार्ज़ वजूद में आया। और इसमें हमारी जो कोशिश है वो ये है कि यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं, उसके साथ साथ जो बाकी दीगर मसाइल हैं, ये जो बाकी अहम मौज़ूआत हैं जो नौजवानों से जुड़े हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के राइट्स का बड़ा मसला है, ख़वातीन के साथ साथ जो दीगर जेंडर हैं उनके राइट्स का बड़ा मसला है, इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ और ख़वातीन को जिस तरह से आपका इदारा है जो नौजवानों को बिज़नेस स्किल के हवाले से तैयार कर रहा है, इसी तरह से हमारा भी एक बिज़नेस फोरम कायम है। और फिर मुआशरे में आगाही देने के लिए हमारा साथ एक यूथ फोरम काम कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये कि जमहूरियत की बालादस्ती रखते हुए, नौजवानों को शऊर देते हुए, ताकि वो कल को पार्लिमान या किसी भी शोबा है ज़िंदगी में बेहतर तरह से पाकिस्तान के शहरी के तौर पर उभरें, तो पाकिस्तान के साथ साथ अक़वाम आलम में भी जो दास्तान फ़रासत है उसको सुनहरी लफ्ज़ों से तहरीर करवाएं। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने बुनियादी फोरम्स की तरफ और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ कि हम उस पर क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे 3 फोरम्स काम कर रहे हैं। पहला हमारा फोरम है यूथ जनरल असम्बली लीगल फोरम। यूथ जनरल असम्बली लीगल फोरम जो प्रैक्टिस में वकला हैं या जो अभी वकला अपने लॉ स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये फोरम बनाया। और इसके साथ साथ ऐसे मुस्तहिक अफराद जिनको मौका नहीं मिलता अपनी दाद रसी करने के लिए या वो इस कदर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमने एक फ्री लीगल एड सेल बनाया है। ये एक इनिशिएटिव था। इसके अलावा पाकिस्तान में जो कानून की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए और कानून की प्रैक्टिस को फ़रोग़ देने के लिए हमने पाकिस्तान में पहली मरतबा उर्दू मूड कॉम्पिटिशन और वेमेन मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन इसका इजरात किया था।
اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیا فورم ہے. میڈیا فورم ابھی آج کل ہی میں مطلب پوسٹ کووڈ کی بات کریں تو ویبینار کے ذریعے پوری دنیا میں، جس میں ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی بھی شرکت کرتے ہیں اور دیگر لوگ بھی شرکت کرتے ہیں، تو میڈیا فورم کے ذریعے معاشرے کے جو ایسے موضوعات ہیں جن پر بات نہیں ہوتی ہیں، جن پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا یا جس پہ سینسرشپ ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تیسرا اور اہم فورم ہمارا ہے بزنس فورم. ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں نوجوانوں کی. ایک تو بنیادی سطح پہ کاؤنسلنگ موجود ہی نہیں ہے. کاؤنسلنگ کے بعد جب اپنے گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو مختلف طرح سے انٹرنشپ کے مواقع نہیں ملتے، یا تو انٹرنشپ کے مواقع نہیں ملتے یا اس طرح سے ان کو ایک گائیڈ لائن فراہم نہیں کی جاتی. تو ہمارے بزنس فورم کا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو ان کے پلیسمنٹ کے لیے اور ان کی انٹرنشپ کے لیے کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو دیگر معاشی مسائل ہیں، جیسے آپ کو بتایا کہ یوتھ جنرل اسمبلی، اس کے اندر ہماری شیڈو کیبنٹ ہے، اس پہ آگے جا کے بات کریں گے. لیکن اسی طرح سے ایک ہماری وزارت ہے فائنانس کی، خزانہ کی اور کامرس اینڈ ٹریڈ کی، جس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حکومت کے متبادل آ کے ایسی پالیسی لے کے آئیں جس میں 18 سے 24 سال کی عمر کا جو نوجوان ہے اس کا انپٹ شامل ہو، تاکہ یہ جو ایک اتنا غیب آ رہا ہے. تو یوتھ جنرل اسمبلی مختصراً میں یہ کہوں گا کہ حکومت کے درمیان اور نوجوانوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے. زبردست، بڑا ہی اچھا آپ لوگوں کا وہ ایک انیشیٹو ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں. اب جس طرح سے آپ نے بات کی، آپ زیادہ یوتھ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہوں گے. تو میں چاہتی ہوں آپ کے کیا پروٹوکولز ہیں، تھوڑا سا ہمیں وہ بھی بتائیں، تاکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کا فورم جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کو تھوڑا آئیڈیا ہو سکے کہ اس نے کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ لنک کرنا ہے یا کس طرح سے ان ہونا ہے. ہم ایسے طلباء کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کے محافظ ہیں. یوتھ جنرل اسمبلی میں آنے کے بعد کسی بھی نوجوان کو تیار کرنا ہمارے اس ادارے کی ذمہ داری ہے. اور اس میں ایک دو چیزیں مینشن کر دوں کہ ہمارے اسمبلی میں آنے کے لیے جو آپ کا بنیادی کرائیٹیریا ہے، 16 سال آپ کی عمر ہونی چاہیے. 16 سے 24 سال کے درمیان اگر آپ کی عمر ہے تو آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں. دوسرا، ہم ایسے لوگوں کو اپنا ممبر بناتے ہیں ترجیحی بنیادوں پہ جنہوں نے سب سے پہلے جن کی نرسری یوتھ جنرل اسمبلی ہو، کیونکہ ہمارے پاس پھر ایک مارجن ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ان کو اہم رول کے لیے تیار کرنے کے لیے. تیسری چیز ہے یوتھ جنرل اسمبلی کا جو ایک باقاعدہ سٹرکچر موجود ہے. اس میں ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جوائنٹ ایگزیکٹو کمیٹی ہے، نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی ہے. تو یہ باقاعدہ ایک سٹرکچر موجود ہے جس طرح سے ہمارے آپریشن چلتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے شہروں کی کونسل ہیں، شہروں کی کونسل کے ساتھ ساتھ ہماری شیڈو کیبنٹ ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ کی مینٹورنگ کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہمارا کاؤنسل آف مینٹور ہے. اور اسی طرح سے جو پاکستان کے معروف لوگ ہیں، جن میں پاکستان کے معروف قانون دان ہیں، وہ ایڈوائزری بورڈ میں بھی موجود ہیں. تو یہ یوتھ جنرل اسمبلی خود میں لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے 7 سال کا سفر ہو، لیکن یہ خود میں ایک ایسا ادارہ ہے جس نے پاکستان کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سے لے کے بزرگوں تک اپنی اپنی کیپیسٹی میں ان سے مستفید ہو رہے ہیں، تاکہ پاکستان کو ایک جمہوری معاشرہ بنا سکیں اور پاکستان کے شہریوں کو ذمہ دار اور باشعور شہری بنا سکیں. ویری ویل، بہت اچھا. میرا خیال ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے یا ینگسٹرز جو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. اچھا فہد، ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کی اسمبلی میں ایک شیڈو منسٹری ہے، تو یہ کیا رول پلے کر رہی ہے؟ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا. جب ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں تو جیسے ہی انتخابات ہونے کے بعد حکومتیں آتی ہیں تو حکومت کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن کے اراکین کو ڈیلیگیٹ ہو جاتی ہیں مختلف وزارت. مثال کے طور پہ اگر ایک انرجی کی وزارت ہے تو اس کی متبادل طور پہ اپوزیشن کے پاس بھی شیڈو منسٹر ہوگا انرجی کا. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو ہم معلومات کا حق تو رکھتے ہی نہیں نا، آرٹیکل 19A کے باوجود نہیں معلومات کا حق رکھتے. لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ فائلز منگوا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں اگر آپ جو ہماری پارلیمان کی قائمہ کمیٹی ہیں ان کے ممبرز ہیں تو پھر تو آپ کے پاس بڑا آسان ہے اگر آپ پارلیمنٹیرین بھی ہیں. لیکن اگر آپ قائمہ کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں تو پھر حکومت بھی آپ کو نہیں بتاتی کہ ابھی آن گوئنگ کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور کن پہ آگے انیشیٹو لینا چاہ رہی ہے. تو ترقی یافتہ ممالک میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو پاکستان میں بدقسمتی سے
ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس دن سے حکومت آئی اپوزیشن لیڈر کو، اسپیکر اسمبلی کو تمام اپنے نام دے دینے چاہیے تھے کہ یہ ہماری طرف سے شیڈو منسٹری ہیں۔ اس سے دو چیزیں ہونی تھی، ایک تو پارلیمان کی جو ساکھ ہے وہ بھی برقرار رہنی تھی، اور پارلیمنٹ بطور ادارہ عوام کے سامنے بھی سرخرو ہوتا۔ تو اب نہ اپوزیشن ہے، وہ حقیقی مسائل پہ بات ہی نہیں کرتی، حکومت ہماری پہلے دن سے حقیقی مسئلے پہ نہیں تھی۔ میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، یہ میں 75 سال کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت بھی حقیقی مسئلے پہ نہیں ہوتی، اپوزیشن بھی حقیقی مسئلے پہ تنقید نہیں کرتی۔ تو جب ہماری ایسی شیڈو کیبنٹ ہوں گی، ہر وزارت کے ساتھ ایک شیڈو یا سایہ دار وزیر ہوگا، تو پھر ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہے گا، اور پھر وہ بنیادی طور پہ عوام کو بھی وہ چیزیں سامنے نظر آنا شروع ہوں گی۔ تو اسی زمرے میں ہم نے 2018 میں اپنی شیڈو منسٹری کا آغاز کیا۔ اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ حکومتی جو پالیسی ہوتی ہیں اس کے متبادل ہم آ کر یہ پالیسی لے کے آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یوتھ اینڈ سپورٹس افیئر کی وزارت کی طرف سے ایک پالیسی آتی ہے، تو یہاں پہ یوتھ اسمبلی کی جو یوتھ اینڈ سپورٹس افیئر کی وزارت ہے وہ ایک متبادل لے کے آتی ہے پالیسی، اور اسی طرح سے فیکٹ شیٹ کا ہم اجرا کرتے ہیں، اور فیکٹ شیٹ کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے حکومت کی کارکردگی اور ان کی جو وزارتوں کی کارکردگی ہے ان پہ بات کی جائے، اور متبادل اور مربوط پالیسی لے کے آئیں تاکہ لوگوں میں ایک شعور آئے پارلیمانی امور کا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم حکومتی ایوانوں کو بھی جا کے کھٹکھٹائیں کہ آپ اٹھیں، جاگیں اور کام کریں۔ اور بہت ضروری ہے میرا خیال ہے، اور بڑا اچھا یہ آپ لوگوں کا ایک شیڈو منسٹری کے کانسیپٹ بھی بڑا مزیدار ہے کہ بڑا اچھے طریقے سے آپ اسٹوڈنٹس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا ہی ریئلسٹک سوال ہے، انفارچونیٹلی ہم بہت سے اسٹوڈنٹس کو یا ینگسٹرس کو دیکھتے ہیں اپنی مرضی سے یا پیرنٹس کی فورس کرنے کی وجہ سے وہ وکالت کر تو لیتے ہیں، وہ ایک آپ نے تھیوریٹیکل ایک ڈگری لے لی ہے، اس کے بعد پریکٹس کرتے وقت یا تو آپ کو ڈفرینٹ مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے، تو آپ وہیں بیک آف کر جاتے ہیں، واپس جا کے گاؤں میں یا جہاں سے بھی آئے ہم جا کے اپنے پیرنٹس کا وہ بزنس سنبھال لیتے ہیں۔ یعنی اپنی اتنی کوئی 5 سال کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے جی ہم اس جاب کے لیے فٹ ہی نہیں ہے یا ہم وکالت کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے بچوں کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اسٹیبلٹی کے ساتھ چلنا چاہیے؟ اچھا، براڈر نظریے میں تو دیکھیں تو بات صرف وکالت کی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے مضامین کی بات ہے جو یا تو میٹرک کے بعد یا پھر انٹرمیڈیٹ کے بعد پاکستان میں لوگ دیکھا دیکھی یا ایک ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کی پریکٹیکلٹی سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کسی چیز کی عملیت سے آگاہ نہیں ہیں تو آپ کے لیے آگے جا کے مسائل آئیں گے۔ تو بنیادی طور پہ اب میں آؤں گا اس کی پالیسی پہ کہ اس میں ہو کیا سکتا ہے۔ اس میں ہو یہ سکتا ہے کہ حکومت کی سرپرستی، بڑا ایک آسان سا ماڈل ہے کہ جتنی پاکستان میں یونین کاؤنسل ہے، ہر یونین کاؤنسل کے ساتھ ایک یوتھ سینٹر بنے، یوتھ سینٹر میں آپ ایک اسٹڈی کاؤنسلر یا آپ ایک کیریئر کاؤنسلر بٹھائیں جو آپ کے انٹرسٹ کے مطابق آپ کے ایک بنیادی ٹیسٹ کے بعد یا آپ کے انٹرویو کے بعد یا آپ کی اسکریننگ کے بعد آپ کو آگاہ کر سکے کہ آپ کے لیے کون سا شعبہ جات بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ اب میں خود ماسٹرز کیا ہے میں نے میڈیا اسٹڈیز میں، لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ماسٹرز کی جو کلاس ہوتی تھی اس میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کالم نگار اور ان کے جو کالم کے ٹائٹل ہیں وہ کون سے ہیں، اور پوچھتے تھے کہ جی آج کے جو ایک جنگ اخبار ہے اس میں جی کالم ہے کون کون لکھتا ہے، تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ جرنلزم میں باقی جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کی بات اب کرتے ہیں۔ اب ڈیجیٹل میڈیا ہے تو اس نے تو خیر جرنلزم کو اسکپ کر دیا نا، یہ براہ راست ایک سٹیپ آگے آ گیا۔ لیکن میں بتاؤں کہ اپنے تجربے سے کہ جو جرنلزم میں آنے والے طلبہ ہوتے تھے وہ بھی صحافت کی الف بے سے آگاہ نہیں تھے۔ اسی طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو 75 سال پرانا کورس پڑھا رہے ہیں، پاکستان کے قانون کی بات کرتے ہیں، پریکٹیکل بات بھی کرتے ہیں، اور دوسری بات کرتے ہیں پریکٹیکل بات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قوانین کتنے پرانے موجود ہیں۔ 1908 کے قوانین ہم پڑھ رہے ہیں، 1860 کے ہم قوانین پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے جتنے باقی نصاب ہیں، باقی چیزیں ہیں، اس کے بھی اتنے ہی پرانے سلیبس ہیں۔ تو سب سے پہلے تو پاکستان میں ایک ہمیں صحیح نصاب اور بہتر نصاب اور سچا نصاب سب سے بڑھ کے یہ پڑھانا پڑے گا۔ تو جب ہم اپنی میٹریکولیشن تک لوگوں کو صحیح اور جدید نصاب پڑھائیں گے
اور ان کے جب نصاب پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایسے وہاں پہ ان کو اساتذہ فراہم کریں گے, ایسے کاؤنسلر فراہم کریں گے, کیونکہ کاؤنسلنگ دو طرح سے ہوگی. ایک کاؤنسلنگ وہ ہے جو بچے کی کاؤنسلنگ ہوگی, ایک کاؤنسلنگ وہ ہے جو ان کے پیرنٹس کو سمجھانا ہوگا. تو اب یہ سمجھانے کے لیے ہمارے اسکول میں بھی یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں خاص طور پہ ماہر نفسیات یا پھر جو بزنس ایڈمنسٹریشن یا پبلک ایڈمنسٹریشن کی فیلڈ سے نکلتے ہیں, ان تمام لوگوں کے سیشنز کروائے جائیں تاکہ یہ بچوں کو بھی آگاہ کر سکیں. تو میٹرک کے بعد آپ کے پاس جو کہتے ہیں نا کہ جب آپ سائنس میں اپنی FSC کر لیں تو آپ کے پاس بہت آپشن ہوتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر جس نے FSC کے بعد آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ ہے کہ اس نے کرنی ہی وکالت ہے یا کوئی سوشل سائنس کا سبجیکٹ, تو آپ اس کو انٹرمیڈیٹ میں بھی وہ سبجیکٹ پڑھائیں. تو یہ ایک بڑی, اور آپ انٹرمیڈیٹ کیا آپ سائنس میں میٹرک کروانے کی وجہ آرٹس کی طرف لے کے ہیں. تو اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ کے بچے نے سوشل سائنس کی طرف جانا ہے تو آپ اس کی ابتدا ہی سوشل سائنس کی طرف سے کروائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سائنسز اور دیگر علوم کی طرف آپ نے اس کو لے کے جانا ہے تو پھر آپ اس کی ابتدا ہی وہیں سے رکھیں. تو یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے, اس میں ہمارے پیرنٹس کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا, ہمارے اداروں کو اور ہمارے اساتذہ کو. حکومتیں بعد میں آتی ہیں, یاد رکھیے گا. بالکل, حکومتیں بعد میں آپ کی چیزیں وہ فیملی سے روٹ کرتی ہیں, کیونکہ ہمارے BS کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایون MPhil بھی کر لیے, لیکن پتہ چلتا ہے جی پیرنٹس نے فورس کیا تھا, ہماری اپنی ویژن یہ نہیں تھی. تو میرا خیال ہے اس چیز پہ کام کرنا بہت اس میں ایک بات ہے کہ نوجوانوں کے لیے بھی اس میں یہ میسج ہے کہ آپ جو ہے مشکل مزاجی سے کام کریں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی فیلڈ جو آپ کو شروع میں پسند نہ آ رہی ہو, آپ کو تھوڑی سی اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کی وجہ سے, یا آپ کو اپنے کام کے طریقہ کار چینج کرنے کی وجہ سے, یا آپ کو اپنی دلچسپی بدلنے کی وجہ سے اس میں خود ایک انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. تو آپ اگر کسی ایک جگہ پہ ایک ڈگری کے بعد جاتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر آپ پرسیو نہیں کر سکتے اس کو بطور کیریئر, تو آپ جگہ بدل کے دیکھیں. آپ تو بس یہ کریں کہ آپ ہمت ہارنے سے پہلے ایک بار کوشش کریں. ایگزیکٹلی, ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور پھر بس ختم ہو گیا سب کچھ. تھینک یو سو مچ فہد, بہت اچھا لگا اور بہت زبردست کام آپ کر رہے ہیں. ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی باتیں ہمارے آڈینس تک پہنچائی جا سکیں. لاسٹ میں چاہتی ہوں اسپیشلی نوجوانوں کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم کے. دیکھیں, پاکستان کی 60% آبادی کا حصہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے, اور نوجوانوں کے لیے یہاں پہ بہت روم موجود ہے یہاں پہ کام کرنے کے لیے. یہاں پہ بہت وسائل موجود ہیں, اور خاص طور پہ آج کے دور میں جب ہر چیز ڈیجیٹل ہے تو آپ کے پاس نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کا موقع ہے, جو آج سے پہلے ہماری پچھلی نسل کو نہیں ملا تھا. تو آپ کوشش کریں کہ سن 2022 میں رہتے ہوئے اپنی ڈیجیٹل اڈاپشن کو سامنے رکھتے ہوئے تمام چیزوں سے مستفید ہوں. آپ کے پاس باہر کے اداروں کے کورسز بھی موجود ہیں, آپ کے پاس باہر کے اداروں کی ورچوئل ڈگریز بھی موجود ہیں. تو آپ کے پاس مواقع ہیں جو ہماری پچھلی نسل کے پاس نہیں تھے. تو اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں, اور اسی موقع کو بنیاد رکھتے ہوئے پاکستان کے روشن اور بہتر کل کے لیے آج اپنا کل قربان کر دیں. زبردست, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا میسیج ہے یہ, اور میں امید کرتی ہوں اس سیشن میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. مجھے بہت نئی معلومات آپ سے سیکھنے کو ملی ہے. بہت شکریہ فہد آپ کا, اینڈ تھینک یو سو مچ آل آف یو. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.